बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, कल भी हमने अफ़गान पाकिस्तान सरहद के मामलात डिस्कस किए थे। कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया हो या अखबारात हो, कुछ ऐसे बयानात, कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही थी जिससे ऐसा अंदाज़ा हो रहा था जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहद पर तनाव और तनाज़ात कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर अपना बयान दिया। इसके अलावा आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी बड़ी तफसीली बातचीत की है। दीगर मामलात के अलावा अफगानिस्तान के मामले पर भी ख़ास तौर पर सरहद के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो शुरू दिन से ही बिल्कुल वाज़ेह है, ना पहले कोई कन्फ्यूजन थी ना अब कोई कन्फ्यूजन है। और हमने देखा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये जो बाढ़ है इसको लगाने का मकसद दोनों तरफ के लोगों को तकसीम करना हरगिज़ नहीं है। इस बाढ़ को लगाने को उन्होंने अमन की बाढ़ करार दिया है और उनका ये भी कहना है कि इस बाढ़ को हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। और भी बहुत सी अहम बातें हैं। TTP के हवाले से भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, उस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से चाहूँगी आपका तारुफ करवा दूँ, फिर हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नौखे साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। इसके साथ ही हमें स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद साहब। सर आपको भी वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला। सर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी। हमने देखा कि कुछ अरसे से सरहदी मामलात पे कुछ तनाव की बातें मंजर आम पर आईं, कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिससे लगा कि शायद मामलात कुछ ख़राब हैं। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी तफसीली उन्होंने इस पर तब की है। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह, थैंक यू पहले जी, आपका आपने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे दावत दी। जी सर। देखिए, ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है, एक्चुअली ये ड्यूरेंट लाइन हम नहीं इसको मैं ये कहूँगा कि वो लोग इसको ड्यूरेंट करखा कहते हैं, हम इसको पाक अफगान बॉर्डर कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ ऑफ कोर्स ड्यूरेंट लाइन के नाम से पहचाना जाता है। इशू ये जो रीसेंट इशू हुए हैं ना, तीन वीडियोस हैं जो इस वक्त मार्केट में आई हुई हैं, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट वाली है और दो साउथ वाली हैं। ठीक है, अब इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इसके कमेंट्स पास हो रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि ये क्यों इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तालिबान ड्यूरेंट लाइन को हमारी मर्जी के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है पहली गलती हम यही कर रहे हैं, इसलिए कि तालिबान हुकूमत है और तालिबान अफ़गान है और अफ़गानिस्तान के साथ ये इशू सिंस 1947 हमारा उनके साथ चल रहा है और शायद अगले 100 साल भी ये चलता रहेगा। मैं इस इशू को रिजॉल्व होते हुए नहीं देख रहा। एक चीज़ ये हमारे जो एनालिस्ट हैं और जो हमारे क्रिटिक्स हैं उनको ये देखनी चाहिए। इरिटेंट रहते हैं मुल्कों के दरमियान और ये कोई नई बात नहीं है कि हम कहें कि ये कोई बहुत बड़ा इरिटेंट है। रिजॉल्वेबल है, लेकिन रिजॉल्व होगा या नहीं होगा और किस किस्म की एफर्ट्स की ज़रूरत है वो एक अलग बहस है इसके ऊपर। लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि देखें, ये जो फेंसिंग हो रही है, फेंसिंग से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? फेंसिंग में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा दो लोगों के ऊपर, दो ग्रुप्स के ऊपर। एक जो ड्रग्स लॉर्ड्स हैं, ड्रग की बहुत ह्यूज स्मगलिंग अफगानिस्तान से पाकिस्तान दोनों तरफ, जो आपका निंगरहार वाला प्रोविंस है जहाँ सबसे अच्छी हेरोइन पैदा होती है क्वालिटी में, वो दूसरा आपके साउथ में जो बलूचिस्तान के वाया ईरान भी जाती है और वहाँ से नीचे टुवर्ड्स अरेबियन सी जाती है ताकि डीप सी में उसकी स्मगलिंग की जा सके। और इसमें पाकिस्तानी और अफगान दोनों इन्वॉल्व हैं। एक तो ये ग्रुप है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा अगर ये फेंसिंग 100% कंप्लीट हो जाती है और वेल प्रोटेक्टेड होती है। दूसरा इसका बड़ा इफेक्ट होता है स्मगलर्स पर। कौन से स्मगलर्स पर? कमोडिटी स्मगलिंग भी इसी में जाती है, मटेरियल स्मगलिंग भी इसी में जाती है, व्हीकल एंड पार्ट्स की स्मगलिंग वो भी इसी में जाती है। तो दूसरा बड़ा ग्रुप इसके ऊपर जो कि, और ये दोनों में इसलिए कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल इफेक्ट्स वाले लोग हैं जिनकी फाइनेंस डैमेज होंगे। तीसरा जिसको हम समझते थे किसी ज़माने में जो आपके टेररिज्म के साथ रिलेटेड है, जिसमें TTP था, हमारे ऊपर ब्लेम होता था कि हम अफ़गान तालिबान को यहाँ से उधर जाने देते हैं और अफ़गान की तरफ से था
کہ آپ ہم بلکہ سوری ہماری طرف سے تھا کہ ٹی ٹی پی کی موومنٹ اس طرف ہوتی ہے جس کو انڈین اور افغان حکومت سپورٹ کرتی ہے. تو اس بلیم کو ختم کرنے کے لیے یہ جو فینسنگ کا انیشیٹو ہے وہ لیا گیا تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بلیم نہ کر سکیں. تو یہ تین تو میجر افیکٹنگ ہیں. ایک تو کم ہو گیا ہے لیکن اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں میرے ذاتی اندازے کے حساب سے میری اسسمنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ دو گروپ جو ہیں یہ بیسیکلی ہرٹ ہو رہے ہیں اور وہ اس کو کسی بھی صورت میں اس فینس کو 100% کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے. وہ اپنے ان ایریاز کو ہمیشہ اوپن رکھیں گے جہاں سے وہ اپنی اس بیانڈ لا ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کہتے ہیں کنٹینیو کر سکیں یا اس کو قائم رکھ سکیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے. ٹھیک سر. ہمایوں صاحب آپ بھی نقی صاحب آپ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ والا معاملہ سارا رک جائے گا اور جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے اس کے علاوہ جو ڈرگز مافیا ہیں ان کو پھر ایزیلی ایکسیس نہیں ہو سکے گی, یہی وہ معاملات ہیں یا اس کے علاوہ اور شرپسند عناصر بھی ہیں جو اس معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بگاڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں؟ دیکھیں اس پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابر افتخار صاحب نے بڑی ڈیٹیل جو ہے بریف کیا ہے میڈیا کو. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایک تو ڈیورنٹ لائن نہیں کہتے, ہم اس کو پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں جو کہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے. اور اس پہ میرے خیال بات, اور دوسری طرف سے بھی ایک موقف آیا ہے جو ان کے افغان حکومت کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام کا مسئلہ دونوں جو اس پار اور اس پار جو پختون رہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. تو یہ بڑا ایک پور آرگومنٹ ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے, پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے. اور یہ جولائی 1947 میں جب پختونوں نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے ووٹ دے دیا جو اس پار ہے اس سائڈ پہ رہ رہے ہیں تو میرا مسئلہ سیٹل ہو گیا ہے. اور آج جو پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے آیا ہے تو بالکل اس میں بالکل واضح ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ 94% جو ہے ہم نے مکمل کر لی فینسنگ اور ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اس پہ بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے. مقصد بھی بتا دیا, اور مقصد جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ بالکل 3-4 بڑی اہم ریزن ہیں. اور ہماری جو فینسنگ اب تو ایران کے ساتھ بھی ہم فینسنگ کر رہے ہیں جس کا 71% جو ہے. اور یہ سب سے بڑا جو اس کا ہے اسمگلنگ, ان دونوں ممالک کے ساتھ ہماری اسمگلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور فینسنگ کا سب سے بڑا ایک ریزن ایک اسمگلنگ اور ایک ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا تھا. تو میرے خیال یہی 2-3 بیسک ریزن تھی. اور آنے والے دنوں میں جس طرح یہ حالات افغانستان کے بن رہے ہیں, جس طرح میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ داعش کی پریزنس یا ISIS کی پریزنس جو ہے کراس دی بارڈر ہے, تو ہم نے تو اپنے ملک کو بچانا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے ان دہشت گرد تنظیموں سے جو اس وقت آپریشنل ہیں افغانستان میں چھوٹے یا بڑے لیول پہ. حالانکہ افغانستان کی حکومت جو ہے عبوری حکومت ذبیح اللہ مجاہد کئی دفعہ اس بات کی تردید کر چکے ہیں, کئی دفعہ وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہمارے لیے داعش اتنا بڑا ISIS اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے آپ اس کو جٹلا نہیں سکتے کہ یہ ایک بہت بڑی. سر کل بھی ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان ان کا پہلی دفعہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ دونوں برادر ملک جو ہے وہ بیٹھ کر طے کر لیں گے. دیکھیں یہ معاملہ, اس معاملے کو ایک معاملہ بنا دیا گیا پچھلے کچھ دنوں میں. میرا خیال افغانستان کے جس طرح کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ایشوز بہت بڑے ہیں, ان کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ یہ اب بارڈر مینجمنٹ کی طرف ان کا سارا فوکس, وہ بھی پاکستان کے ساتھ جو ان کا سب سے بڑا جو ہے وکیل ہے پوری دنیا میں, جو ان کو سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہا ہے, جس نے اپنی ایک رول پلے کیا ہے ان کے افغانستان کے جو ڈائلاگ تھا دوحہ میں. تو میرے خیال یہ والا اس ایشو پہ افغانستان کی عبوری حکومت کو چاہیے کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک سیٹلڈ ایشو ہے. اور اس ایشو پہ آج پاک فوج نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ترجمان نے کہہ دیا کہ یہ پاک افغان بارڈر اس کو ہم انٹرنیشنلی یہ ریکگنائز ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, جس طرح نقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے, معاملات اور بھی بہت زیادہ ہیں جو گریو کنسرنس کے ہیں ان کو نوٹس کرنا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں انڈین میڈیا نے بہت اس معاملے کو اچھالا. اور اس کے علاوہ افغان میڈیا جو اندر کام کر رہا ہے افغانستان کے, ان میں سے بھی کچھ ایسے گروپس ہیں جو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو وہاں سے بھی جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں کیا وہ نہیں چاہتے کہ دونوں طرف میں جو ہے وہ امن ہو اس طرح کی رپورٹنگ کر کے؟ نہیں بالکل, یہ اب تھوڑا سا سینسٹیو ہو گیا جب چونکہ میڈیا کے اندر آ گیا. لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا آج چونکہ کشمیر کا سیلف ڈٹرمنیشن ڈے ہے, تو کشمیری عوام کو جو ہے نا ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریزسٹنس کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے, اور اللہ کرے کہ کسی وقت جو ہے وہ ہم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کامیاب ہوں انشاءاللہ. اس ایشو پہ آتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, واقعی میں نخیز صاحب کی بات سے اگری کروں گا کہ یہ ہسٹوریکلی تو واقعی اس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر بٹوین ٹو کنٹریز. 1893 کے اندر جو ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کو پھر 3 دفعہ اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, اور ہر دفعہ
ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. امیر عبد الرحمان کے بعد بھی جو ہے جو گورنمنٹس آئیں انہوں نے بھی اس کو کیا. 1947 میں ہم آئے تو اب ہمارے جو دوست اور ہمارے دشمن الائک اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق. دس از اے بارڈر بٹوین ٹو ڈفرنٹ کنٹریز. واقعی اس میں کلچرل ایشوز ہیں کہ فینس کے جو ہے لیفٹ اور رائٹ جو ہیں, اسی طرح کے ایشوز ہمارے ایران کے ساتھ بھی ہیں, اسی طرح کے ایشو ہمارے انڈین پنجاب کے ساتھ بھی ہیں. ہم وہ یہ ریجن ہے جس پہ ابھی بہت بڑے ایشوز ہیں. بریگیڈیئر صاحب نے 4 بڑی اہم چیزوں کا اشارہ کیا, نخیر صاحب نے بھی اس کو کہا. ہم اس طرح کی سوسائٹی نہیں جس طرح یورپین یونین ابھی ڈیولپ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں ٹرانس بارڈر کرائم ہے, یہ جس طرح پاپی کلٹیویشن کا وہاں پہ افغانستان میں اس دفعہ دوبارہ ہو رہا ہے, اور ڈرگ کا جو راستہ تھا وہ پاکستان, ایران اور سینٹرل ایشیا کے راستوں سے پوری دنیا میں وہ جاتی تھی, ان کو بہت بڑی تکلیف ہوگی. ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کا پاکستان سب سے بڑا سفر ہے. تو 94% یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے فینس, اور اس فینس کا جو ہمارا میکنزم ہے یہ تقریباً $500 ملین کا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے مطابق جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقریباً 16 کے قریب, ابھی ہمارے پاس 5 کے قریب جو ہیں اوپننگز ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تقریباً 16 ڈیزگنیٹڈ ہو جائیں, جس میں بائیو میٹرک ہم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم اپنی سائٹ سے جو لوگ ادھر جاتے ہیں ان کی طرف سے دیکھیں, یہاں سے تقریباً 40 سے 50 ہزار کے قریب روز آنا جانا آتا ہے, اور اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. یہ راہداری کا سسٹم ایران بارڈر کے ساتھ بھی ہے, چائنا کے بارڈر کے اوپر بھی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, اسی طرح ہم چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہو, لیکن اس کو پورا ڈیفائن کریں گے. اور اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو کارڈز دیں جو اس سائڈ پہ آئیں گے. آپ دیکھیں امریکہ اور میکسیکو کے درمیان بھی جو ہے اس قسم کا بارڈر ہے جو کہ کافی پورس ہے, انہوں نے بھی اس کے اوپر وال بنانے کا جو کیا وہ غلط یا صحیح اس کو میں بحث نہیں کر رہا, لیکن چونکہ اسٹیٹ ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفائن, اور اسٹیٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس بارڈر کو فینس کریں گے ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, تاکہ ہم یہ ڈرگ کی روک تھام کو روکیں, ٹیررزم کو روکیں, اور کراس بارڈر جو illicit ٹریڈ ہوتی ہے اس کو روکیں, اور اس کو ایک بارڈر مینجمنٹ کے طور پہ گفتگو کریں ان کے ساتھ. افغانز کی طرف سے یہ اگر ایشو کبھی انہوں نے مانا نہیں, اور اگر آگے بھی نہیں مانتے تو مطلب گڈ فار دیم, لیکن ہماری طرف سے یہ آلریڈی ایک سیٹل ایشو ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر جو میڈیا ہے وہ تو عوامی رائے بناتا ہے نا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر اس کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ اس طرح کی رپورٹنگ نہ ہو؟ نہیں دیکھیں, ہم افغان میڈیا کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں جو حکومت ظاہر ہے وہی کنٹرول کریں گے. وہ بیسکلی حکومت کا وہ اس نیریٹو کو خود وہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ تقریباً 15.4 یا 5 کے قریب کی جو ہے پوری پاپولیشن کا تناسب سے افغانز ہیں, پشتونز ہیں. پاکستان کے اندر زیادہ پشتون ہے اس وقت. کراچی دنیا کا وہ سب سے زیادہ بڑا پشتون پاپولیٹڈ یا ڈومینیٹڈ سٹی ہے. تو یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ایک پشتون ادھر ہے کہ ادھر ہے, یہ واقعی ہے, لیکن اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویسٹ فیلین سٹیٹ جب آ گئی, اس کے بعد نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا, بارڈر ڈیمارکیٹ ہو گئے, اس کا میکنزم ہو سکتا ہے, بارڈر مینجمنٹ ہو سکتی ہے. افغان اس وقت انٹرم گورنمنٹ اگر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو اس ایشو کو جو ہے ایک تھوڑا عرصہ بیک برنر پہ ڈالیں, اس کے بعد بارڈر مینجمنٹ کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں کہ جی روزانہ ہم 50,000 نہیں 1 لاکھ افغان آئیں گے, پاکستان میں کام کریں گے, پھر واپس چلے جائیں گے, میڈیکل کے لیے آئیں گے, اسکولنگ کے لیے آئیں گے. یہ اسٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتی ہیں, لیکن بارڈر ایشو از سیٹل. اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی طرف سے کمپلیٹ بتا دیا, جو کہ رومرز چل رہے تھے اور ان کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پیس لائن ہے, اس میں ہمارے ہزاروں جو ہیں وہ خون ہمارے سولجرز کا, ہماری سول لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بہا ہے. 94% ہو گیا, اور وہ ہو گیا, اور 100% کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر اس کو نہیں مانتے تو وہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے سر. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ افغان حکومت میں جو حکومتی عہدیداران ہیں ان میں شاید اتنی کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم ذبیح اللہ صاحب کا بیان دیکھیں, پھر ہم دیکھیں وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان آیا, اس کے بعد جو نائب وزیر خارجہ ہیں شیر محمد عباس صاحب, انہوں نے بھی صوبہ پکتیا کے دورے کے دوران یہ کہا کہ یہ جو لائن ہے, یہ جو ڈیورل لائن ہے, یہ ہمارے دور میں تو لگائی نہیں گئی, تو اس معاملے کو زیادہ متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سر جو اس کے میڈیا کا کردار ہے اس پر سوال اٹھتا ہے, کیونکہ اس کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح سے رپورٹنگ کر رہا ہے کہ جو معاملات کو بگاڑ کی طرف لے کر جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہاں پر بھی کوئی ان کو پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے اجتناب کیا جائے؟ دیکھیں, سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ڈیورن لائن بالکل ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے, بالکل سیٹلڈ ایشو ہے, اس کی ڈیمارکیشن سیٹلڈ ہے. لیکن فزیکلی آن گراؤنڈ کچھ جگہوں کے اوپر ڈیمارکیشن میں پرابلم آئے تھے, جس طرح انگور اڈا پہ ایک زمانے میں پرابلم آیا تھا, چمن میں ایک زمانے میں پرابلم آیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, یہ آتے رہتے ہیں اور ان کو پھر ریزالو کیا جاتا ہے, بائیلیٹرلی ریزالو کیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز افغان حکومت کی میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, لیکن ان کو ہر حکومت نے آ کے اس ایشو کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
ہم ہمیشہ سے اس کو جس طرح یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو سیٹلڈ ایشو سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اب جو پرابلم کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے. ایکسپلائٹ دیکھیں, پاک افغان ریلیشنز اگر امپروو ہوتے ہیں تو کس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف کس کو زیادہ ہوگی؟ اینٹی پاکستان اور اینٹی پاکستان افغانستان کے ایلیمنٹس اور اینٹی پاکستان جو کہ انڈین ایلیمنٹ جو کہ بڑا وہاں پر انفلوئنس میں تھا اور ابھی وہ اپنا انفلوئنس وہاں لوز کر گیا ہے. وہ لوز کرنے کے بعد اسی لیے آپ نے جب انڈین میڈیا کا ذکر کیا تو وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی کہ وہ کیوں اس کو ہائپ دینے کی کوشش کریں گے. پاکستان ایک قسم کی کمفرٹیبل پوزیشن میں آیا ہے طالبان کے حکومت ٹیک اوور کرنے کے بعد, کیونکہ وہاں سے انڈین انفلوئنس ریڈیوس ہوا ہے. اب اس کمفرٹ لیول کو خراب کرنے کی خواہش کون کرے گا اور کوشش کون کرے گا؟ یہ دو ایلیمنٹ ہے, وہ کریں گے. میڈیا, افغان میڈیا پریڈومیننٹلی اگر آپ پچھلے 20 سال میں دیکھتے ہیں تو وہ اینٹی پاکستان کے لیے مشہور تھا, چاہے وہ طلوع تھا, چاہے جو مرضی ٹی وی کا چینل کا نام لے, وہ سارے کے سارے اینٹی پاکستان ریٹرک میں مطلب ان کا بس نہیں چلتا تھا, وہ ہر وقت یہی ڈسکشن کرتے رہتے تھے. میں خود ان کی میڈیا پہ کافی مرتبہ اور میں نے یہی ان سے پوچھتا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. پاکستان میں نہیں کنٹرول ہو رہا, دنیا میں کہاں سے؟ اور افغانستان جہاں کر ابھی طالبان کوشش کر رہے ہیں, ان کے اور بڑے مسئلے ہیں. میرا خیال ہے میڈیا کو کنٹرول کرنا فی الحال ان کے پاس سر, میں نے یہ سوال اس لیے آپ سے کیا کیونکہ یہ بات بہت کہی جا رہی ہے کہ طالبان جو ہے وہاں پر افغان میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے, کام نہیں کرنے دے رہا, پابندیاں عائد کر رہا ہے. اگر پابندیاں ہوتی ہیں, اس کے کنٹرول میں ہوتے, تو کم سے کم نیگیٹو رپورٹنگ جو کہ ان کے اپنے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, اس وقت دیکھیں کس نہج پر ہے, تو اتنی آزادی تو ان کو نہ ہوتی اس طرح کی بات کرنے کے لیے. جی ہاں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ایک حد تک اس لیے کہ دیکھیں میڈیا کو کچھ ان کو چھوٹ دینی بھی پڑتی ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں, لیکن میں اپنے آپ سے ان کو کمپیئر نہیں کرتا, اس لیے کہ وہاں پر وہ فریش ہیں ابھی. طالبان کو شاید بہت ساری چیزوں کا ابھی وہ کہتے ہیں دے آر نیو ان دا گیم, ان کو سمجھ آئے گی تھوڑی سی چیزوں کی, اور اسی لیے افغان میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا بیونڈ چلے گا, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہاں, افغان حکومت کے عہدیدار اگر کوئی بیان دینا شروع کر دیں پھر پرابلمز آنے شروع ہوں گے. اس چیز کے اوپر افغان میڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا بیان افغان گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں. ایک چیز اور تھوڑا سا فار پوٹنگ دی ریکارڈ رائٹ, ابھی وہ ذکر ہو رہا تھا افغانستان کے اندر پشتونوں کا. افغانستان کے اندر جو پشتون ہیں نا جی, دیکھیں ان کے لاسٹ سینسس بہت پرانا ان کا سینسس ہے, ان کا ریسنٹ سینسس یا مردم شماری نہیں ہوئی ہے, لیکن ایسٹیمیٹس یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی 41-42% سے لے کر تو 50% تک کی جو پاپولیشن ہے وہ پشتون ہے. ٹھیک ہے, جو پریڈومیننٹلی ساؤتھ میں اور ایسٹ میں جو ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے سارا, یہاں پر پائی جاتی ہے. اور اسی کے اوپر ان کا جو پرابلم اڑتا ہوتا ہے نا, ایک پشتونستان کا ایشو ایک زمانے میں وہاں چلا کرتا تھا, پھر یہ جو ڈیوائیڈڈ بارڈرز, ڈیوائیڈڈ فیملیز اور ڈیوائیڈڈ ٹرائبز کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ جی آپ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو انہوں نے ذبیح اللہ صاحب نے کہی کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے. یہ عوام کے مسئلے نہیں ہوتے. عوام کبھی بھی ملکوں کے فیصلے نہیں کرتی, ملکوں کے فیصلے حکمران کرتے ہیں, اور حکمرانوں کو اس کے اوپر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, نقی صاحب میں چاہوں گی آپ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بڑا کھل کر اپنا موقف پیش کیا اور کہا اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کیا کہنا تھا سر؟ ہاں بالکل, انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ وہ جو ان کے ساتھ ہمارا ایک ماہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا 9 دسمبر کو, اور اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ رابطے. اور وہی بات ہے, انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایسی آرگنائزیشن کو کام کرنے کے جو قانون اور آئین سے باہر ہو کے کام کرنا چاہتی ہے, تو یہ ایک انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ تھا, تو یہ جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے اس کی ریکویسٹ پہ یہ کیا گیا تھا, تو لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے بڑا واضح آج بتا دیا ہے, اور میرے خیال اس کے بعد تو ان کی بھی کارروائیں جاری ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہم بھی ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے ڈیٹیل بتائی تھی. لیکن ہم نے جو آپریشن کیے, ضرب الاسد ہو گیا, ضرب العضب ہو گیا, یا رد الفساد ہو گیا, اس میں تو یہ لوگ سارے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے. بالکل, جس طرح پہلے ان کو افغانستان میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ انڈیا کے ایک انفلوئنس تھا,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और उस वक्त जो थी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट उधर बैठी हुई थी, जिस तरह पाकिस्तानी अफगान मीडिया की बात भी हो रही है कि वो भी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहा था। तो इनको वहाँ पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी, जो कि शायद अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद कम नज़र आ रही है हमारी जो क्योंकि उन्होंने एक दहशतगर्दी जो भी इंडिया में 2 समिट्स हुई थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और कुछ मुल्कों के वज़रा ख़ारजा थे, तो इंडिया की तरफ से भी अफ़गानिस्तान पे ये प्रेशर और ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, जो दुनिया को मैसेज दिया गया था कि यहाँ पर दोबारा दहशतगर्दी जो है उसको जगह ना मिले। तो ये एक दुनिया की तरफ से प्रेशर है अफ़गान अबूरी हुकूमत पे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, टेररिज्म उसको कंट्रोल करना है। और यही वजह है कि 2-3 सूबों में जो है दाइश के 450-500 जो जंगजू हैं वो अपने हथियार डाले उन्होंने, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कई दफ़ा क्लियर किया कि हमें उस तरह का मसला नहीं है दाइश से। तो ये टीटीपी को पहले जिस तरह सपोर्ट थी और जिस तरह इंडियन इन्फ्लुएंस था और इंडियन इन्वेस्टमेंट थी, वो क्लैप्स हो गई जैसे ही इंडियन अशरफ गनी की गवर्नमेंट गई और साथ ही जो उनकी फोर्सेस थी वो क्लैप्स हुई, क्योंकि इनकी ये मुख्तलिफ कार्रवाई करवा रहे थे बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ एरियाज में, और ये ऑपरेट कर रहे थे अफगानिस्तान में बैठ के। तो मेरा ख्याल है अब इंडिया की जो एक इन्फ्लुएंस कम हुआ है उसकी वजह से इनको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही, और अफगान अबूरी हुकूमत से भी उस तरह की सपोर्ट इनको नहीं है। हमारे साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि वहाँ पर जो इंडियन सपोर्ट उनको नहीं है, या जो अफगान हुकूमत है उनकी तरफ से भी, जो अभी हुकूमत है उनकी तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, तो अब पाकिस्तान को खतरा क्या नहीं है टीटीपी से, जो वहाँ बैठी हुई उनकी क़यादत है या जो लोग हैं, जो बच्चे कुछ वहाँ भाग गए थे? देखें, उस पर DG ISPR ने आज कहा था कि जो TTP है वो एक मोनोलिथ एंटिटी नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर कुछ ग्रुप्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पे, और उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी सालिस थे ना सर? नहीं, सालिस के अलावा भी जब अफगानिस्तान की इंटरम सेटअप आया था तो उस वक्त उनके ऊपर ये एक शर्त थी दोहा मुआहदे के ऊपर कि अफगानिस्तान की सॉइल किसी भी मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होगी। तो उसके लिए चूंकि वहाँ पे वो ये लोग रह रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने उनको कहा, रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इनके आप किन किन कंडीशनैलिटीज के साथ इनके साथ आप गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो उस पर हमने अपनी जो कंडीशंस बताई थी कि वो जो लोग हैं जो हीनियस क्राइम्स के अंदर नहीं हैं, या वो जो एंटिटीज़ हैं जो डिस्ग्रंटल्ड होके गए हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो सकती है। ये करके हमने एक मुआहदा करने की कोशिश की, बातचीत की, जिसके लिए हमने 1 महीने का जो है वो सीज़ फायर हुआ, लेकिन उसकी उन्होंने पैरवी नहीं की। उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस जो हमारी तरफ से थी उन्होंने नहीं की, और उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आज भी बता दिया कि हमने अपने ऑपरेशंस जारी रखे। हमारी ठीक है, यानी जो आइन के अंदर है कि काम करेगा उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेडी है, बातचीत को आगे लेके चलेगी, और जो आइन को नहीं मानेगा और कानून को हाथ में लेगा, और उसमें ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं जो कि अभी भी फॉरेन फंडिंग के ऊपर एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, लोन वुल्फ कह लें, जो कि इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये एक बैठक के अंदर शायद ये बात कंप्लीट ना हो। मैं ब्रिगेडियर साहब से उनका मौक़िफ़ चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, टीटीपी से हमने देखा कि माजी में मुज़ाकरात हुए लेकिन कामयाब नहीं हो सके, और इन मुज़ाकरात में जो अफगान गवर्नमेंट थी वो सालिस रही। आप कितना असर रसूख देखते हैं टीटीपी पर मौजूदा हुकूमत का, कि क्या वो इस सिलसिले में कोई अहम किरदार अदा कर सकती है या असर रसूख रखती है टीटीपी पे, कि कम से कम वहां की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना हो? देखिए, असर रसूख इस तरह रखती है कि टीटीपी जब हमने ज़रबे अज़ब शुरू की थी उसमें इनकी तमाम लीडरशिप जो थी, एक तो वो अफगानिस्तान चली गई थी, लेकिन ये वो वाली हुकूमत थी जो उस वक्त एंटी पाकिस्तान कंसिडर की जाती थी, और इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से जो हम डिस्कशन अभी कर रहे थे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, अफगान तालिबान के साथ हमारे जो टीटीपी के कुछ धड़े थे वो अफगान तालिबान की स्ट्रगल में उनके साथ लड़ते रहे थे और उनको सपोर्ट भी करते, चाहे वो मैन पावर की थी, चाहे वो शेल्टर था, चाहे मुनिशन था, चाहे कोई और एक्टिविटी थी। तो अफगान तालिबान की 20 साल की स्ट्रगल में पाकिस्तानी कुछ ना कुछ एलिमेंट उनको सपोर्ट करते रहे हैं। ये रियलिटी है और इसमें दो राय नहीं है, जिसकी वजह से अभी जब वो अफगान हुकूमत में तालिबान भी जब आगे हुकूमत में, तो एक किस्म का हमारी तरफ ये एक परसेप्शन नहीं थी, बल्कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी अभी उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए, इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए। लेकिन आपको वो वाला फिनोमेना ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए कि ये उनको किसी स्टेज पे सपोर्ट करते रहे। लेकिन जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ है
फरवरी 2020 का दोहा का, उसमें तालिबान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि जी, और उनसे मनवाया गया था कि वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो हक्कानी ग्रुप का है। हक्कानी इटसेल्फ तो अलहदा ग्रुप, अमेरिका ने उसको नाम दिया था, अदरवाइज तालिबान का ये एक हिस्सा है, बिकॉज वो हमारे ज़्यादा करीब रहे हैं हिस्टोरिकली, जब हम पुराना इनका हिस्ट्री का वो ट्रैक करते हैं। अब इन्फ्लुएंस में एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली कही गई है टीटीपी को, और अफगान अमीर की तरफ से कही गई है कि आप अपनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बंद कर दें या आप अफगानिस्तान से निकल जाएं। ये दो अल्फाज बड़े कैटेगोरिक कहे गए हैं। अब सिर्फ एक चीज़ जो आज DGISPR भी कह रहे थे, वो हम सबको भी इल्म होना चाहिए, ये एक ग्रुप नहीं है, ये एक एंटिटी नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं, हर एक अपनी अपनी, मतलब मोमन चैप्टर अपना हुआ करता था, सवात का अपना हुआ करता था, इवन आपके वजीरिस्तान में 2 बड़े ग्रुप हुआ करते थे जो मतलब जिसका भी नाम लेते हैं, लेकिन इनका हेड एक कभी भी नहीं हुआ करता था, ना वो इनको कंट्रोल किया करता था। तो अगर अफगान तालिबान की लीडरशिप या गवर्नमेंट आज इन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो वो तमाम पे नहीं कर सकेगी। कुछ स्प्लिंटर ग्रुप या कुछ छोटे ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी छोटी छोटी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे जब तक हम उनको इफेक्टिवली कंट्रोल ना कर लें। बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, हमने देखा कि अफगान तालिबान ये खुलकर कह चुके हैं कि TTP से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने भी कई मुकामात पर उनको बिल्कुल डिसोन किया है। लेकिन उसके बावजूद दाइश एक हकीकत है, हम जानते हैं, और TTP भी सर उठा रहा है, उठाता रहता है। तो क्या आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि पाकिस्तान को इनसे कोई ख़तरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, ख़तरात तो इस पूरी रीजन को इनसे लाहक हैं। देखें जो हालात बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान पिछले 4 माह से क्या दुनिया को कह रहे हैं, हम तो दुनिया को यही कह रहे हैं कि जो उधर इंसानी अलमिया बन गया है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं ये इस रीजन में जारी रहेंगी, और पाकिस्तान और ईरान जो है इनका इजी टारगेट रहे हैं। ये फेंसिंग का भी एक मकसद यही था कि अपने मुल्क को महफूज करना। तो जिस तरह के उधर हालात बनते जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, कुछ उनके पास उनके जो वसाइल हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो फिर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको डेफिनेटली किसी ना किसी जगह से फंडिंग तो हो रही होती है, तो इनको फंडिंग अभी भी हो रही होगी। तो ये नहीं हो सकता कि अगर आप अफगानिस्तान के जो मेन मसला है, ह्यूमन क्राइसिस है, उस पर अगर काबू नहीं पाएंगे तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं होंगी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जितनी उधर इंस्टेबिलिटी होगी अफगानिस्तान में, ये तंजीमें उतनी मजबूत होंगी, फलने फूलने का मौका बिल्कुल उनको फलने फूलने, क्योंकि आपके ऊपर फिर चेक उस तरह का नहीं रहता। तो जब तक आप अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया को हम कह रहे हैं, 4-5 माह से हम कह रहे हैं कि इधर जो हालात हैं, आपके 98% लोगों के पास खाने का रोटी नहीं है, तो ये वाले मसले पे, जब इस मसले पे आप हल कर लेंगे, फिर एक बैंकिंग सेक्टर आप ले आएंगे, फिर एक आपके पास मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा चीज़ों को कि किस ऑर्गेनाइजेशन के पास कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, फिर आप बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करेंगे, तो सबसे बुनियादी मसला हल करेंगे, तो ये जो दहशत गर्दी का मसला है इसको आप कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, आप भी इस बात पे एग्री करते हैं कि दाइश जो है, क्योंकि अगर नहीं चेक एंड बैलेंस होगा तो उसको फलने फूलने का मौका मिलेगा। रीजनल कंट्रीज के अलावा में पाकिस्तान पे अगर बात करें तो पाकिस्तान को उस पर क्या असर पड़ सकता है, TTP को लेके और दाइश को लेके? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। दाइश और TTP अगर ये फलते फूलते रहते हैं और उन पे इस तरह से नहीं चेक एंड बैलेंस रखा जाता, तो आपको लगता है कि अफगान सरजमीन जो पास्ट में भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, तो ये खतरा अभी मौजूद है या हो सकता है आने वाले वक्त में मजीद? ये हमारा पूरा रीजन जो है, ये बॉर्डरिंग रीजन अफगानिस्तान का कर लें, फिर ईरान के बॉर्डर के ऊपर कुछ एरियाज कर लें, और फिर इस तरह और सेंट्रल एशिया के ममालिक की वाली साइड की अगर आप देख लें, तो ये जो दहशत गर्दी का मसला है, ये तो बड़ा ही एक इन अ सेंस कि ये एक ऐसा इशू है कि 20 साल हम इसकी लड़ाई के अंदर हिस्सा रहे, वॉर ऑन टेरर का, और अभी भी हमारे हालात शायद थोड़े बेहतर हो गए हैं बिकॉज ऑफ आवर मैनेजमेंट, बॉर्डर कंट्रोल कर लिया, पुलिसिंग हमारी बेहतर होगी, जो हमने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत सारा काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अलकायदा जो है अभी भी बहुत रेलेवेंट थ्रेट है, ETIM का एक बहुत बड़ा रेलेवेंट थ्रेट है, दाइश का जो है अफगान तो कह रहे हैं कि वो कम हो गया और हमने रिलेटिवली देखा भी कम है, लेकिन होता ये है कि वो जो ECG की जिस तरह वेव्स होती हैं, इस तरह के ये कभी कम होते हैं, रीग्रुप होते हैं, ये उस सूरत में होता है। और ये इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के जो अगर हालात हैं
وہ سب سے زیادہ کنڈیوسیو ہیں کہ اگر افغان کی ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں بنے گی، ان کے ریسورسز نہیں بنیں گے، ان کی جو ملٹری فورس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں بنے گا، اور ان کے مسائل بڑھتے رہیں گے، اور وہ توجہ کس طرح دیں گے اپنے جو وہ 40 ملین کے قریب جو ان کی آبادی ہے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے سینسس ابھی بڑا پرانا ہے، لیکن جتنی بھی ان کی آبادی ہے اس کے اوپر اگر توجہ نہیں دے سکیں گے تو وہ جو ہے وہ وہاں سے ایکسپینڈ کرے گا، نکلے گا، ریفیوجیز کے مسئلے کے تھرو بھی نکل سکتا ہے، ہمارے ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ اتنا بڑا پورٹنٹ تھریٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا اس کے اوپر کہہ رہی ہے، ایس سی او کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دوحہ جو معاہدہ اس کی ایک مین شک ہے یہ کہ آپ اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جو ٹیررسٹ یہ جو آرگنائزیشن ان کو آپ ان کا انفلوئنس وہاں سے تو وہ بریڈنگ گراؤنڈ بن سکتا ہے افغانستان اگر ان کی اسٹیٹ کو جو ہے ریکگنیشن نہیں ملتی اور وہ اسٹیٹ کی رٹ قائم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہی نقطہ میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی، جس طرح ہمارے صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر رٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہیں ہوتی تو یہ جو عناصر ہیں جو پہلے بھی خطرہ رہے ہیں ریجنل کنٹریز کے لیے، پاکستان کے لیے بالخصوص، تو یہ دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ داعش اور یہ بشمول پاکستان ریجن کے لیے کس حد تک ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیوں پھلیں پھولیں گے، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھلیں پھولیں گے اس لیے کہ افغان حکومت کمزور ہے۔ افغان حکومت سے مراد جو اس وقت عبوری حکومت ہم کہیں یا جو بھی ہم نام اس کو دیتے ہیں، اور یہ مزید کمزور ہوتی جائے گی اگر اس حکومت کو اس کو کہتے ہیں نا دنیا کی سپورٹ نہ ملی۔ سپورٹ دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کے جو فائنینشیل ان کے اوپر کنسٹرینٹس بنے ہوئے ہیں یا ان کی جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کو اگر کنٹینیو رکھا جاتا ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے، افغان حکومت کے پاس نہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہیں اور نہ کسی اور چیز کے لیے، تو ان کی سیکورٹی اپریٹس کمزور ہوتا جائے گا دن بدن۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، اگر آپ اس عوام کو سپورٹ نہیں کرتے تو افغان عوام جو ہے وہ آج سے 6 مہینے بعد کھڑی ہو جائے گی اور طالبان حکومت کو کہے گی کہ جی آپ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہمیں لیونگ دے سکیں، اس لیے آپ یہ حکومت چھوڑیں اور کوئی نئی حکومت لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ دیکھیں آنے والے دن کی جو سٹیبلٹی یا پیس کا جو دار و مدار ہے یا انحصار ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ دنیا اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور دنیا اگر اس کو رسپونڈ نہیں کرے گی تو وہاں پر پرابلم کیا بڑھے گا؟ پرابلم وہی جو اب ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں پر بد امنی ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کے عناصر جنم بھی لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے بھی ہیں، اور ان کو پھلنے پھولنے سے بچانے کے لیے آپ کو افغان حکومت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ادروائز چاہے ہم ای ٹی آئی ایم کا نام لیں، چاہے آئی ایم یو کا نام لیں، چاہے ہم داعش کا نام لیں یا جو بھی آپ کی ٹی ٹی پی کا نام لیں، یہ سارے کے سارے ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی کی یہ پراکسی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو پراکسی لڑوا رہا ہوتا ہے وہ ان کو فنڈ کرتا ہے۔ تو افغان حکومت اگر مضبوط ہوگی تو وہ اس پراکسی کو کنٹرول کر پائیں گے، ادروائز یہ ہم لوگ پہلے ٹارگٹ ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان از دی فرسٹ ٹارگٹ۔ ایران کو کوئی پرابلم نہیں ہونا سیریس، سنٹرل ایشیا کو کوئی سیریس پرابلم نہیں ہونا، چائنیز تھوڑا سا پریشان ہے بیکاز آف سنکیانگ پروونس اور ای ٹی آئی ایم کی وجہ سے۔ میجر برنٹ اس کا پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا اگر وہاں پر جو کہتے ہیں نا بدامنی بڑھتی ہے۔ امیڈیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر ہی آئے گا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنی قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا۔ صاحب ہم نے دیکھا جس طرح انہوں نے فرمایا کہ افغان حکومت ابھی انتظار کر رہی ہے کہ شاید عوام انتظار کریے کہ شاید افغان حکومت ابھی کچھ لاہ عمل لے کر آئے گی یا کچھ ان کے لیے کچھ کرے گی، لیکن آنے والے وقت میں اندر سے بھی آوازیں اب اٹھ رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہ یہ پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ ان کو نہیں سنبھال پا رہے عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں تو اس طرح کے عناصر پہ پھلنے پھولنے میں مدد ملے گی۔ یہاں پر ان کا یہ بات ہی بہت ضروری ہے، کیونکہ منجمد اثاثوں والی بات بھی بریگیڈیئر صاحب نے کہی، اس کی وجہ سے بھی ان کو پرابلم ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس استانگزئی نے کہا کہ میری امریکی حکام سے بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کو ہماری حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ اور یو این سیکیورٹی کونسل کی وجہ سے وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، اس کی ساری ذمہ داری امریکہ اور وہ اس پہ ڈالتے ہیں۔ نہیں جی، اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم شاید پچھلے چند مہینوں سے اسی گفتگو کے اوپر ہیں کہ اس کا جو اونس آف رسپانسبلٹی ہے اس کے دو مین کیریکٹر ہیں، ایک انٹرم افغان سیٹ اپ اور دوسرا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے معاہدہ کر کے یہ حکومت آنے کی ایک راہ ہموار کی،
اس سے پہلے وہ چیمپئن تھا ہیومن رائٹس کا کہ میں نے 20 سال لگائے، اتنے پیسے لگائے، وہ ہم نے سب دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا لگایا اور کس طرح ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ایگزسٹنگ اس وقت کی گورنمنٹ تھی وہ کیسے گری۔ تو اب جو ہے اب بھی جو سارے ملک ہیں، جب بھی آپ بار بار ذکر کرتی ہیں ریجنل کنٹریز کا بھی، اسلامک کنٹریز جو بھی ہیں ان کا بھی، یورپین یونین کا بھی، تو ریکگنیشن میں جو سب سے بڑی مسئلہ حائل ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان کو اور جس دن اس نے کسی طرح تھوڑی سی لینینسی دکھائی تو شاید بہت سارے ملک جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تیار ہیں وہ کر لیں گے۔ 1996 کو بھی آپ دیکھ لیں، ملکوں نے فوراً ریکگنائز کر لیا تھا، اس کی وجہ سے بھی شاید حالات کافی بہتر ہو گئے تھے کہ چینل ایک کمیونیکیشن تھا، ایک ڈپلومیٹک تھا ریلیشن۔ اب اگر امریکہ نہیں کرتا، امریکہ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں اور اس میں سے کچھ کافی جینوئن ڈیمانڈز ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں غلط اس کی ڈیمانڈز ہیں، وہ جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ طالبان جو ہیں وہ بھی بڑا ہارڈ سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو دونوں سائیڈوں کو آپس میں اگر جب تک کوئی نیگوشیٹ نہیں کرائے گا، اور وہ نیگوشیٹ کیسے کرائے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر بڑھ رہا ہے، پورے ہیومینیٹیرین کرائسس کی رپورٹنگ کے اوپر UN کی طرف سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے وہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ انیشیٹو لے رہے ہیں۔ سر بریگیڈی صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان چونکہ سب سے زیادہ اس پہ افیکٹو ہو سکتا ہے، تو پاکستان سب سے زیادہ بڑا اس نے جو ہے نا وہ سٹیپ لیا ہوا ہے، ایک وکیل کے طور کے بھی اور اس کنٹری کے طور پہ جس نے سب سے زیادہ نقصان بھی اٹھا سکنا ہے اگر حالات بہتر نہ ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پریشر ہم جاری رکھیں امریکہ کے اوپر بھی اور طالبان کی جو انٹرنل سیٹ اپ ہے ان کے اوپر بھی، اور وہ پریشر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، جو بچوں کی جو ہے حالت وہاں پہ ہے، اس کے علاوہ عورتوں کی، اس کے علاوہ جو غذائی قلت کی، دوائیاں وہاں پہ نہیں ہیں اس وقت، مطلب جو میجورٹی پاپولیشن ہے اس کے پاس۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ رپورٹنگ ہوتی رہے، ملک اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں، تو وہ جو مورل پریشر ہے امریکہ کے اوپر، اور اب ان کی اپنی کیبنٹ کے اندر بھی، ان کی جو کانگریس ہے اس کے اندر بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو شاید امید کرتے ہیں کہ شاید آنے والے چند مہینوں میں، جبکہ اللہ نہ کرے اگر کچھ اور نقصان ہوتا ہے تو پھر پریشر اور زیادہ بڑھ جائے گا امریکہ کے اوپر کہ وہ ریکگنائز کرے۔ بالکل ٹھیک، ہمیں جوائن کر چکے ہیں رحمت اللہ وزیر صاحب، فارمر ممبر FBR ہیں، آپ کو ویلکم کہوں گی سر۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، جب سے نئی حکومت آئی ہے تقریباً 4.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں امن کافی حد تک قائم کر لیا ہے، اب وہاں پر تجارت بھی بڑھے گی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ کافی سازگار ہیں۔ تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں جو ہیں وہ درست سمت کی طرف گامزن ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تو وہاں امن تو کافی حد تک قائم ہوا ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں طالبان کی حکومت کو کرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ ان کو جو وہاں ایک گارنٹی دینی پڑے گی کہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ ایک مستقل گورنمنٹ نہیں ہے، کہ وہ 3 سال کے اندر کوئی الیکشن کرائے وہاں پہ باقاعدہ، اور اس میں جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں ان کو اجازت دیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین کا رول ہے، یعنی ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی ہیلتھ ہے، ان کو ہسپتالوں میں کام کرنے کی اجازت ہے، اور ان کا ڈاکٹروں کے پاس جانے کی اجازت ہے، وہ ان کو دینا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کنڈیوسو ہیں، حالات بہتر ہیں، لیکن اس میں 2-3 چیزوں کی طالبان کو اپنی نرمی دکھانی پڑے گی، اپنے حالات کو بہتر کرنی پڑے گی، خاص طور پہ جو ان کے ہاں ایجوکیشن کا لیول ہے۔ امریکہ نے بھی کچھ نہیں کیا، دوسری قوموں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا افغانستان کے لیے۔ افغانستان میں آج بھی 43% لٹریسی ریٹ ہے، اور خاص کر خواتین کی حالت بہت بری ہے۔ تو طالبان کو چاہیے کہ وہ خواتین کو رول دیں افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اب فرض بنتا ہے کہ طالبان اگر یہ کچھ گارنٹیاں دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے جو ریزروز فریز ہیں ان کو ڈی فریز کریں، تاکہ وہ اپنی دوائیاں اور اپنی خوراک کی چیزیں باہر سے منگوائیں، اور ایک الگ کیٹاسٹرافی سے ہم بچ سکیں۔ اور افغانستان میں میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا اس وقت جو موجودہ طالبان ہے ان کا رویہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن رویے کے ساتھ ساتھ یہ 2-3 گارنٹیاں اگر وہ دے دیں کہ
افغان وومن کو رول دیں, ان کو ایجوکیشن دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گارنٹی دیں کہ وہاں جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں سب کو آئندہ جو الیکشن ہوں گے 2 سے 3 سال میں, ان میں سب کو اجازت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوراً انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی حکومت ریکگنائز کرنی چاہیے. باقی حالات بالکل سازگار ہیں. بالکل ٹھیک. سر ہم نے یہ دیکھا کہ سر اگر ہم تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان, افغانستان اور ازبکستان کے درمیان جو ہے وہ 2021 کو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ ٹرین کی پٹری بچھائی جائے گی جو کہ تاشکند سے کابل اور پھر پشاور تک آئے گی, جو کہ لنک کرے گی پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ اس پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. کس حد تک آپ اس پروجیکٹ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور کیا فائدہ ہوگا ان ممالک کو اس پروجیکٹ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 3 ممالک کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا, اور اگر یہ ٹرین کی بھی پٹری بچھائی جا سکتی ہے تو یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہوگا. اس کے علاوہ اس میں جو ایک ٹینشن ہے کمیونٹی کی بنیاد پہ ازبکستان اور افغانستان, وہ ختم ہو جائے گی, وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوستی کا ماحول پیدا ہوگا, اور اس سے ہماری ٹریڈ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہماری جو ہے یہ سستی جو ہماری جو فریٹ ہے, ایک بہت سستی فریٹ کے ساتھ ہمارا سامان وہاں جائے گا اور ادھر سے ہمارے یہاں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پٹری کا وہ ہے یہ بچھائی جا سکتی ہے. ابھی تو حالات بہتر ہیں, اور سب سے بنیادی چیز اس میں بھی ابھی جو مسئلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ طالبان حکومت کی ریکگنیشن ہے. ابھی تک ہماری اپنی حکومت نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یو این کو خاص کر اہم رول ادا کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں, جو سردی اب شروع ہو چکی ہے, آلریڈی تھا افغانستان میں تو بہت زیادہ سردی ہے, وہاں کے لوگوں کو سہولت دیں, وہاں کے لیے دوائیاں اور وہاں دوسری چیزیں, یو این ڈی پی کو اور دوسرے اداروں کو بڑا اہم رول ادا کرنا پڑے گا. اور یہ ریلوے کا جو ہماری حکومت کا اور یہ جو ہماری ایگریمنٹ ہے یہ اس بہت بڑی پازیٹیو سٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے 2 رس نتائج حاصل ہوں گے. پوائنٹ ٹیکن سر. نقیہ صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں تجارتی پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ سمجھے اس حوالے سے فیسیلیٹیٹر رہا ہے افغانستان کو, ان کی جو بھی گڈز ہیں وہ پاکستان آتی ہیں. سیکنڈ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے شاید پاکستان ان کے لیے. تو پچھلے سال کا اگر ہم احاطہ کریں تو کیا تجارتی حجم رہا تھا پاکستان افغانستان کے درمیان؟ دیکھیں یہ بالکل رحمت اللہ وزیر صاحب کو ویلکم, لیکن یہ میرے سے بہتر بتا سکیں گے کیونکہ ایف بی آر کے یہ ممبر رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو تجارت کا حجم رہا ہے گزشتہ سال وہ $1.2 بلین تھا. ٹھیک ہے, جو پاکستان سے کی جانے والی تھی برآمدات وہ $787 ملین تھی, تو افغانستان سے آنے والی درآمدات کی مالیت $480 ملین تھی. لیکن اس میں یہ جو ہے 15 اگست کے بعد جو ہے اس میں کافی کمی آئی ہے, اور یہ جو ہے اس میں 16% ہمیں جو ہے کمی دیکھنے کو ملی تھی پچھلے سال, یعنی 4 ماہ میں. اور اس سال مزید ہمیں لگ نہیں رہا کیونکہ ادھر کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے ادھر, کیونکہ ابھی کوئی ان کے پاس ان کے ساتھ جو ہے ایم او یوز اور جو ان کے اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے, بینکنگ سسٹم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اکاؤنٹ کھلوانے میں مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے, ہم اس کو اس بہت بہتر سطح پہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ ادھر سٹیبلٹی ہو, ادھر سسٹم ہو, تو اس کے بعد تو میرے خیال چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تجارتی پوائنٹ آف ویو سے, اگر کچھ اس طرح کے ان کے عہدیداران نے بیان بھی دیے کہ وہ سرمایہ کاری کے لیے یہاں پر سازگار ماحول ہے, سرمایہ کاروں کو ہم ویلکم کہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ سرمایہ کاری شروع کر دی جاتی ہے یا اس طرح کے معاملات میں یہ آگے آتے ہیں تو جو منجمد اثاثے اگر بحال نہ بھی ہوں تو وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکیں ان چیزوں کے ذریعے, جسے وہ کہتے ہیں بہت معدنیات ہیں ہمارے پاس, بہت ذخیرہ ہے یہاں پر؟ میرا خیال ہے وہ ان ریئل سینس شاید کر تو پائیں گے, لیکن وہ معاہدے اس صورت میں مٹیریلائز ہوتے ہیں جب انٹرنیشنل ریکگنیشن کسی ملک کو ملتی ہے. اب افغانستان کے اندر ایمبارگوز لگی ہوئی ہیں, سینکشنز لگی ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے, یو این کی طرف سے لگی ہوئی ہیں, ان کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ انڈر سینکشنڈ ہے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے. یہ معاہدے تو بہت اہم, یہ بیسیکلی فیوچر پوٹینشیل آف افغانستان ہے, جس میں آپ دیکھیں ٹیپی گیس پائپ لائن ہے, جس کا OIC کے اعلامیے میں بھی اس کا ذکر ہوا, اس کے علاوہ کاسا 1000 ہے, میں اس کے اوپر اتنا ہوپ فل نہیں ہوں. ادروائز پاکستان کا اگر آپ صرف دیکھ لیں, اگر ہم اس وقت افغانستان کی جو ٹوٹل الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ہے 700 میگا واٹ ہے ٹوٹل جو ان کی کیپیسٹی ہے,
پاکستان اس وقت جو ہے نا مختلف سی پیک کے معاہدوں کے ساتھ اور ابھی جو کر رہے ہیں تو ہم 40,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی کر چکے ہیں اور ہماری جو پیک ہوتی ہے وہ 26,000 میگا واٹ ہے. ہم وہی الیکٹریسٹی افغانستان کو دے سکتے ہیں. افغانستان سینٹرل ایشیا سے وہ کتنے پیسے دے کے وہ خرید رہا ہے. ہم نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے. بیسیکلی ہم نے سی پیک کو بھی ایکسٹینڈ کر کے لے کے جانا ہے افغانستان میں. پھر ایران کی طرف بھی ہم اس کے معاہدے کے اوپر ہم ان کو کر چکے ہیں. پوٹینشیل ہے جو ٹیپی کا میں جواب ذکر کر رہا ہوں. پرائم منسٹر جب 4, 5 یا 6 مہینے پہلے گئے تھے تاجکستان تو وہاں پہ ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کا انہوں نے ذکر کیا. وہ یہی تھا جس کا آج آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ریل روڈ کے ساتھ اگر کنیکٹیوٹی بن جائے تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل جو ہے نا پاکستان وایا افغانستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے, ایران کے ساتھ کر سکتا ہے, اینڈ دین آن ٹورڈز یورپ کے ساتھ. تو جو مقصد ہے جو کہ ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف آ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی یہی مقصد ہے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے اور ہم اس پورے خطوں کو ملا لیں. اور اس میں ہم نے انڈیا کو بھی بائی دی وے کئی دفعہ آفر کر چکے ہیں. میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ 5 سال پہلے جو پاکستان کی تجارت تھی افغانستان کا وہ $2.5 بلین تھی. اس وقت پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں. ٹھیک, میں آپ کی جانب آؤں گی رحمت اللہ وزیر صاحب. آپ مجھے بتائیے گا اگر ہم سی پیک کے حوالے سے بات کریں, ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے, میں جامع آپ کا آنسر چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ افغان حکومت کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آئی. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ دیکھیں گے, بات کریں گے, ہمارے ماہرین اس پہ دیکھیں گے اور پورا ہوم ورک کرنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس میں شامل ہونا ہے کہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خطے میں امن آتا ہے اور اب افغانستان بھی اس چیز کا حصہ بن جاتا ہے تو کس قدر فائدہ ہوگا پورے خطے کو اور خاص طور پہ افغانستان کو؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سپیک پروجیکٹ کا حصہ بنے تو فائدہ ہوگا. اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ سپیک پروجیکٹ کو تھوڑا سا چائنا کی طرف سے وائبل بنانے پڑیں گے. موجودہ جو فائنینسنگ ہے ظاہر ہے وہ چائنا کی طرف سے آتی ہے اور چائنا کے پاس پیسے ہیں, لیکن وہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے فائنینسنگ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چائنا تھوڑے سے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں اور لارجر انٹرسٹ جو ہے اس ریجن کا, تو یہ بھی بہت وائبل ہو سکتا ہے. کیونکہ سپیک پروجیکٹ تو ہمارے ادھر پشاور تک جا چکی ہیں اور ادھر ہماری چمن بارڈر بھی وہاں سے بھی قریب ہے, تو اس کو یہاں سے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں کسی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ واخان والی جو ویلی ہے ادھر سے اگر چائنا بنا لیں, کیونکہ چائنا نارتھ ایسٹ میں چائنا ان کے ساتھ وہاں باؤنڈری جو ہے ان کے ساتھ کامن ہے, اور واخان ویلی جو ہے وہ کوئی 13 سے 65 کلومیٹر ایک وائڈ ویلی ہے. ادھر سے کہہ رہے ہیں اور 350 کلومیٹر کا ایک اسٹرپ ہے, لیکن وہ وائبل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پاکستان اور یہ جو ہمارا پورا خطہ ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سپیک ہے اس کا پارٹ بنا کے افغانستان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور افغانستان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ رحمت اللہ وزیر صاحب, میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. نوخیر صاحب آپ شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.